बख्शे हैं तो फिर तौफीक के सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था। गुफ्तगू बोलते हैं बोलने को। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। और मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन खाना बदोशी बोलते हैं दर बदर भटकना। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी देना। अगली नस्लें तो ना भटके, उन्हें घर भी देना। जिंदगी दी है तो फिर जीने का हुनर भी देना। पांव बख्शे हैं तो फिर तौफीक के सफर भी देना। हजरात मोहतरम, मैं और आप आज चहलुम की फातिहा में मरहूम को ईसाले सवाब करने के लिए जमा हुए हैं। काफी वक्त हो चुका है। सर्दी में उमूमन सूरज पहले ही बहुत देरी के साथ निकला है और थोड़ी देर इसकी तपिश रहेगी, फिर वापस जो है वो दिन ठंडा हो जाएगा और मगरिब की तरफ जो है मामला चला जाएगा। 12:40 हो चुके हैं। ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं किसी भी मौजू के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन थोड़ा सा जो भी वक्त है, आज की मेरी गुफ्तगू के दो उन्वान हैं। एक है अल यौमुल आखिरा, आखिरत का दिन, और दूसरा है अल बास, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना। दो चीजें मैं कुरान और हदीस से आपके सामने कुछ मिसालें रखूंगा जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहदीस में जो चीजें जिक्र की हैं, और मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह अज़ीज इख्तिताम को पहुंच जाएंगी। एक चीज आप ध्यान रखें, बंदे के जिस्म के साथ जो ताल्लुक होता है वो होता है रूह का। और रूह का ताल्लुक बंदे के जिस्म के साथ मुख्तलिफ तरीकों से होता है। एक रूह का ताल्लुक जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो एक ताल्लुक रूह का उस जनीन जो होता है, जो बच्चा, उसके साथ होता है। एक रूह का ताल्लुक आदमी दुनिया के अंदर है तो उसके साथ जो रूह का ताल्लुक होता है जिस्म के साथ रूह का। एक बंदा जब मर के कब्र में चला जाता है और जब दफना के लोग वापस आते हैं तो उसके अंदर रूह लौटा दी जाती है। एक ताल्लुक रूह और जिस्म का वो होता है। ये हो गए तीन मरहले, माँ के पेट का, दुनिया का और कब्र का। और चौथा मरहला है जब कयामत के दिन अल्लाह ताला बंदों को वापस उठाएगा तो फिर उसके अंदर रूह आएगी। और चौथा ताल्लुक होता है रूह का जिस्म के साथ। ये और ये चारों तरीके हैं, ये चारों मुख्तलफ हैं, अलग अलग है। माँ के पेट में जो रूह का ताल्लुक होता है उसकी खुसूसियत अलग है। आप दुनिया में जी रहे हैं, अभी आपके जिस्म के साथ जो रूह का ताल्लुक है वो अलग है। आलम बरज़ख में जब जाएंगे तब आपके जिस्म में जो रूह लौटाई जाएगी, और अगर नेकोकार हैं तो उनके लिए नेकियां, और अगर गुनाहगार हैं तो उनके लिए अजाब। तो वो मरहला अलग है। फिर जब कल कयामत के दिन उठा के हिसाबो किताब के लिए जमा किया जाएगा तो वो रूह का सिलसिला अलग होगा। अब ये जो रूह होती है, अब बंदे के जिस्म से जब मुनक़ता होती है, खींच ली जाती है, तो जिस्म और रूह का ताल्लुक टूट जाता है। इसको बोलते हैं मौत। इसको मौत बोला जाता है। जो माँ के पेट में बच्चा जब नुत्फा जो है वो करार पाता है और उस पे तीन मरहले गुजर जाते हैं, नुत्फे का, फिर खून का और फिर गोश्त का। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है जिसको हुक्म दिया जाता है इसके अंदर रूह फूंक दी जाए। तो वो रूह उस वक्त फूंकी जाती है। अब जब बंदे की मौत का वक्त आता है उस वक्त वो रूह निकाल ली जाती है। तो अब ये जिस्म और रूह का ताल्लुक जो है ये खत्म हो गया। अल्लाह कुरान में मौत के ताल्लुक से इरशाद फरमाता है, कुल यतवफ्फाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किला बिकुम, सूरह सजदा आयत नंबर 11। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, महबूब तुम इरशाद फरमा दो कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेता है जो तुम्हारी जान के ऊपर मुकर्रर किया गया है। इससे मुराद है हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने इंसानों की रूह कब्ज करने के लिए उनको मुकर्रर किया है। जब मौत का वक्त हो जाता है वो अल्लाह का फरिश्ता बंदे की रूह को निकाल लेता है। और रिवायतों में आता है कि पूरी दुनिया के लोग हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे हैं जैसे आप हथेली के ऊपर कोई चीज रख के देख रहे हैं।
تو ایک وقت میں کتنوں کی روح نکالنی ہے، اللہ نے وہ ان کو طاقت دی ہے، وہ مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، جس بندے کی جس ٹائم کے اوپر روح قبض کرنی ہوتی ہے تو وہ روح اس کی جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11۔ اچھا ایک دوسری آیت اور ہے، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ یہ سورہ انعام آیت نمبر 61۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کی موت آتی ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرر فرشتے ہیں وہ اس بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس کے اندر کمی نہیں کرتے، یعنی نہ وہ وقت کی مہلت زیادہ دیتے ہیں نہ وہ اس میں کم کرتے ہیں، جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے۔ اور بات میں اس طرف لمبی نہیں لے جانا چاہتا، وہ جو روح والی حدیث ہے کہ جس کے اندر بندے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، اسی وقت اللہ اس فرشتے کو حکم بھی دیتا ہے یؤمر باربع کلمات بکتب رزقہ واجلہ وعملہ شقی او سعید۔ اسی وقت حکم دے دیا جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی موت بھی لکھ دو، اس کے عمل لکھ دو، جو اچھے ہوں گے جو برے ہوں گے، چاروں چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی موت کا وقت اسی وقت ماں کے پیٹ میں ہی ہے، ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، اسی وقت اس کا مقرر ہو چکا ہے۔ اب اللہ کا جو فرشتہ ہے وہ اللہ کے حکم کا اتنا پابند ہے کہ نہ ایک سیکنڈ زیادہ کرتا ہے نہ ایک سیکنڈ کم کرتا ہے، جو ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے اسی ٹائم پہ آتا ہے، روح نکال لیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی سبب بن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بخار تھا، ہارٹ اٹیک آ گیا، اصل میں موت ماں کے پیٹ میں اس کی لکھ دی گئی، زندگی جتنی تھی وہ اتنی جی چکا۔ یہ سورہ انعام کی جو ہے وہ آیت نمبر 61۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، کل ابن آدم یأکلہ التراب الا عجب الذم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اور قبر کے اندر جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو مٹی اس کے جسم کو کھاتی ہے، لیکن ایک ریڑھ کی ایک ہڈی رہتی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانی تخلیق ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ روح رکھی جاتی ہے جو فرشتہ نکالتا ہے، وہ ہڈی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ آگے ارشاد بھی فرمایا منہ خلق وفیہ یرکب، کہ جس سے اس کو پیدا کیا گیا، یعنی جہاں پہ بندے کا جو نطفہ قرار پاتا ہے، باپ کے جو ہے وہ جسم سے ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ میں جو منتقل ہوتا ہے، وہ جو ہڈی رہتی ہے وہ آپ کی کمر کے اندر ہوتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہڈی جو ہے وہ بندے کی مٹی نہیں کھاتی۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو جو ہے وہ مٹی کسی صورت نہیں کھاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی شان ہے۔ تو اللہ کا پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے جسم کو مٹی کھا نہیں سکتی، وہ صحیح حدیث سے وہ چیز ثابت ہے۔ اچھا اب بندے کی روح کا جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہوا، یہ چیزیں آپ لوگ سنتے ہیں لیکن سرسری طریقے سے سنتے ہیں، میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں بتا رہا ہوں۔ فرشتہ آیا، روح قبض کی، اللہ کے حکم سے یہ مرحلہ ہوا، اب بندے کو جا کے تدفین کی جاتی ہے۔ جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اچھا اور ساری چیزوں نے جو ہے وہ فنا ہونا ہے، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، جتنی ساری کائنات ہے ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے صرف وہی باقی رہے گی، اس کے علاوہ باقی سب کو فنا ہو جانا ہے۔ ایک جگہ اللہ اور ارشاد فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص آیت نمبر 88۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ساری چیزوں نے مٹ جانا، ہلاک ہو جانا ہے، لیکن باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ تمہارے رب کی ہے۔ اچھا اب انسان جب تدفین کر دیتے ہیں، تدفین جب کر کے واپس پلٹتے ہیں تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے منکر اور دوسرے کا نام ہوتا ہے نکیر۔ میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہے، ہم لوگوں کے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طریقے سے جہالت کی طرف جا رہے ہیں کہ قبر اور عذاب قبر اور آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، مذاق کچھ لوگ بڑائی میں کر دیتے ہیں کہ یہ عذاب قبر، یہ ساری چیزیں
یہ کان جو ہے وہ چیزیں آپ لوگ ایسی جو ہے نا اپنی باتیں کریں. تو میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں بتا رہا ہوں, اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں بتا رہا. حضور ارشاد فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں, ایک کا نام منکر ہے, دوسرے کا نام نکیر ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس کو مردے کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں. وَيُعِيدُ اللَّهُ إِلَيْهِ رُوحَهُ, اور اللہ اس بندے کے اندر روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. پہلا مرحلہ تھا ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے. اب دنیا میں بندہ ہے, جب اس کا وقت ہو گیا روح نکل گئی. اب جب قبر میں گیا تو وہ فرشتے بٹھا کے اس کو اللہ کے حکم سے روح اس میں واپس پلٹا دیتے ہیں. اچھا آگے الفاظ آتے ہیں فَيَسْمَعُ وَيَتَكَلَّمُ, وہ سنتا بھی ہے اور کلام بھی کرتا ہے. اب وہ اس سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ عام سب لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتا, ہم لوگ سنتے ہیں مَن رَبُّکَ, تیرا رب کون ہے. پھر ہوتا ہے وَمَا دِینُکَ, تیرا دین کیا ہے. وَمَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ الْمَبْعُوثِ فِیکُم, اور وہ شخص یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تمہاری طرف بھیجے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. یہ ہیں 3 بیسک سوال, رب کے بارے میں, دین کے بارے میں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ دنیا میں آپ ان کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے تھے. یہ 3 سوال ہیں. شارٹ کٹ کر رہا ہوں. اب اگر کوئی بندہ مومن ہے تو وہ جواب دے گا پہلے کا مَن رَبُّکَ, کا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. میں ہمیشہ اس کی عبادت کرتا رہا ہوں, میں نے اس کو سجدے کیے ہیں, میں نے اس سے دعائیں مانگی ہیں, اس نے میری حاجتیں پوری کی ہیں, مجھے رزق دیتا رہا ہے, مجھے پیدا کیا ہے, میں اس کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدے کرتا رہا ہوں, اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا ہوں. تو کہا میرا رب اللہ ہے, اور اس کے اوپر میرا ایمان بھی تھا. مومن یہ جواب دے گا. وما دینک, اور تیرا دین کیا ہے, تو وہ جواب دے گا مومن تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو بندہ جواب دے گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے جو چیزیں لے کے آئے, میں نے دل اور جان سے ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھا, اور میں ان کو اللہ کا سچا پیغمبر اور اللہ کا رسول تسلیم کرتا تھا. یہ تینوں کے جواب مومن جب دے دے گا تو اب فرشتے اس سے کیا کہیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر تو جو ہے گناہ والے کام کرتا اور یہ ساری چیزیں تجھے پتہ نہیں ہوتی تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوتا, لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تجھے توفیق دی, تو مومن رہا, تو نے یہ ساری چیزیں کی, تو اب اللہ نے تیرا بدلہ یہ رکھا ہے کہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ کرا دیا. اب جنت میں تیرے لیے ٹھکانہ ہو گیا. اب رہا منافق یا کافر, جو زبان سے تو اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے لیکن دل کے اندر اس کے نہیں تھا, یا زبان سے انکار کر رہا تھا میں رب کو نہیں مانتا, میں حضور کو نہیں مانتا. اب وہ ان چیزوں کے جواب جب نہیں دے پائے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ عذاب قبر جو ہے وہ بھڑکا دیا جائے گا, اور اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی تب تک تیرے لیے یہ عذاب ہی عذاب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ. اچھا ایک چیز اور ہے, آج کل عموماً کیا چیزیں ہو رہی ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں جب عام لوگوں کے ساتھ بیٹھوں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کنورزیشن کی جائے, ان کے ساتھ بات چیت کی جائے. یہاں میں آپ کے سامنے 40 منٹ گفتگو کروں گا, کچھ آپ کے سمجھ میں آئے گی, کچھ نہیں آئے گی, کوئی چائے پینے میں مصروف ہے, کوئی کدھر ہے, تو ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی. لیکن اگر آپ مجلس لگا کے 8-10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ کیلا میں بیٹھے ہوئے تھے, لال خان جی کی جو ہے وہ کچھ دن کی فاتحہ تھی, تب ہم اچھے خاصے لوگ تھے وہاں پہ, 2-2.5 گھنٹے بیٹھے رہے. تو اس میں سوال و جواب والا سیشن بھی ہو جاتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں جو عام بندہ آپ یہاں پہ مجلس میں نہیں پوچھ سکتے. آپ سن کے جو میں چیز آپ کو سناؤں گا آپ سن کے چلے جائیں گے, آپ کے سوالات ہیں آپ رہ گئے, لیکن وہ مجلس سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کے جو سوالات ہیں یا جو ان کے ذہن کے اندر جو شکوک اور شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے. اس عام مجلس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا تو کئی مرتبہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کا سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ روح واپس پلٹائی جائے گی جب بندہ قبر میں جائے گا؟ بالکل روح اس کے جسم کے اندر واپس پلٹائی جائے گی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو قبر کے سوال ہیں اس کے روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوں گے. اب آگے ایک چیز اور ہے, اگرچہ اس کو کوئی درندہ کھا گیا یا اس کو سمندر کی مچھلیاں بھی کھا گئی ہوں, تب بھی جو ہے اس سے سوال و جواب قبر کے ہوں گے اور اس کے اندر روح واپس پلٹائی جائے گی. یہ چیز ہے. اچھا جب لوگ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا, یہ طریقے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, ہم لوگ عموماً جاتے ہیں قبرستان جاتے ہیں, کسی کے یہاں جنازے میں گئے, منہ دکھائی کے لیے جنازہ پڑا, فوراً واپس بھاگ آتے ہیں, چلو اپنا کام ہو گیا اب چلو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا اذا فرغ من دفن المیت, حضور جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو کیا کرتے, وقف علیہ, اس کے اوپر کھڑے رہتے.
قبر کے اوپر آپ کھڑے رہتے. پھر کیا کرتے؟ وقال استغفروا لاخیکم، ساتھ والے جو ہوتے تھے لوگ ان سے کہتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو. پھر آگے کیا؟ واسألوا له التثبیت، اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی جو ہے وہ سوال کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ جب اس سے فرشتے سوال کریں تو یہ سوالوں کے صحیح جواب دے پائے. وہ سوال تم وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں قبر پہ کھڑے ہو کے کرو. حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، ابھی وہ وقت ہے کہ جب اس سے قبر کے اندر فرشتے سوال کر رہے ہیں. اس لیے قبرستان میں جب بھی جائیں، کسی کا انتقال ہو جائے، تدفین وغیرہ سے ایک دم جب تک فارغ ہو نہ جائیں تب تک واپس بھاگ کے نہ آیا کریں. وہاں پہ کھڑے ہو کے جو بھی آپ کو دعا آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو سوالوں کے جواب میں آسانی فرما اور اس کی بخشش کر. ہو سکتا ہے اللہ کسی کی دعا قبول کر لے اور اس بندے کی بخشش کر دے. یہ مرحلہ ہو گیا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے عالم برزخ. اب بندہ گیا قبر میں، قبر سے لے کے حشر تک جب تک لوگ اٹھیں گے، یہ جو بیچ والا وقت ہے اس کو بولتے ہیں عالم برزخ. اور یہ بہت اہم ہے، اس کے اوپر بندے کو ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ بولتے ہیں قبر کے معاملات ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے وہ اس چیز کا ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اللہ ارشاد فرماتا ہے جب کسی بندے کو موت آتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک ایسا کر میری روح کو اب واپس پلٹا دے اور مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. اچھا پھر کیا کرتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید وہ جو کام کاج میں تھوڑے چھوڑ کے آیا ہوں مجھے تھوڑی زندگی مل جائے تو میں کچھ نیک اعمال کر لوں. کلا، اللہ ارشاد فرماتا ہے افسوس، انہا کلمۃ، یہ صرف اس کی بات ہے، اس کا قول ہے. ہوا قائلها، جس کو وہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ اب تجھے مہلت نہیں ملنے والی، اب قیامت اور تیرے بیچ میں ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک، جسے یوم برزخ، عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے. اب تجھے قیامت تک یہی قبر میں ہی رہنا ہے. اب واپس پلٹ کے تجھے واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا کہ اب تو جو ہے وہ جا کے عمل کر لے. نہیں، اب جو کرنے تھے وہ تو کر آیا، تیرے پاس جو ہے وہ وقت تھا تو نے کر لیا. اب قیامت تک جو ہے تجھے یہی قبر میں رہنا ہے. اس چیز کا نام ہے عالم برزخ. اب اگر نیکوکار ہے تو اس کو جنت کی نعمتیں وہاں پہ عطا کی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں اس کے لیے آ رہی ہوتی ہیں. اور اگر گناہ گار ہے تو اسے عذاب قبر دیا جاتا ہے. وہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 99 اور 100، جس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر واپس بھیج دیا جائے تو میں نیک اعمال کروں. یہ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ بندہ جب موت قریب آتی ہے اور جب موت آ گئی تب کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے بچا لیا ان کی مکر کی برائیوں سے، اور وہ آل فرعون کو اللہ کا عذاب جو ہے وہ گھیرے ہوئے. اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان آل فرعون کا معاملہ یہ ہے کہ ان پہ صبح شام عذاب پیش کیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے. حافظ صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیز آپ پوچھ لیں کل جب قیامت، اس سے مراد قیامت کا دن نہیں ہے، اس سے مراد عذاب قبر ہے. کیوں کہ قیامت کے دن میں صبح اور شام نہیں ہوگی. جنتیوں کے لیے جو ہے وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. یہ عذاب قبر جو ہے یہ پھر آپ قبر کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ صبح شام ان کے لیے جو ہے وہ عذاب بھیجا جاتا ہے. اچھا یہ چیز ہوگی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے نا یہ اچھا یہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا جو گناہ گار تھے، جنہوں نے گناہ کیے کہ ان کو عذاب قبر بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے پیش کر دیا ہو، نیکیوں میں گزاری ہو، اللہ کے لیے شہید ہو گئے ہو، اپنے خون کا آخری قطرہ تک پیش کر دیا ہو. اللہ ان کی زندگی کیا ہوگی عالم برزخ میں وہ بھی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے. وہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 170، اس میں اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ،
بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق عطا کیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ان شہداء کی زندگی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے دین کے لیے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اچھا، اب یہ عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جب اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں تو عذاب قبر پہ اور آخرت کے دن پہ بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، یہ کرنا آپ کو لازمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جو ہے وہ دو قبروں کے پاس سے گزرے، صحیح حدیث ہے اور مسلم شریف کی کتاب الایمان کی حدیث ہے، دیکھا دو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، عذاب ہو رہا ہے تو دیکھا کہ ایک جو بندہ ہے وہ غیبت کرتا تھا، چگلیاں ایک دوسرے کی، ادھر والے کی ادھر کر رہا ہے، اس کی ادھر جا کے کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کے اندر یہ معاملات بہت ہیں، فرنٹ پہ جو ہے نا بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، پیٹھ پیچھے جا کے جو ہے نا لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فرنٹ پہ نہیں کر پاتے ہیں، فرنٹ پہ جو ہے نا دقت ہوتی ہے کرنے میں، پیٹھ پیچھے جا کے تو آتا پیر صاحب ہوئے ہیں تو فلاں ہیں، تو سامنے بیٹھ کے کر لو بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے برائیاں، تو یہ اس کو غیبت کی کیٹیگری میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندے کو تو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ یہ غیبتیں کرتا تھا، اور دوسرا بتایا کہ یہ جو ہے پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کے چھینٹے جسم پہ کپڑوں پہ لگ، ایسے ہی کھڑا کھڑا پیشاب کر لیا، کہیں کر لیا، وہ چھینٹے لگ رہے تھے۔ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہا جو یہ عذاب قبر جو ان کو ہو رہا ہے کوئی زیادہ بڑے وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، ایک تو لوگوں کی غیبتیں کرتا تھا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر کسی صحابی کو کہا ایسا کرو کہ کوئی ہری جو ہے وہ ٹہنی توڑ کے لے آؤ، وہ توڑ کے لے کے آئے تو اس کو جو ہے دو حصوں میں حضور نے توڑا، اور توڑنے کے بعد آدھی اس قبر پہ رکھ دی، آدھی اس قبر پہ رکھ دی، اور صحابہ نے کہا حضور یہ آپ نے کیوں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یئسا، حضور نے ارشاد فرمایا کہا یہ جو ہری جب تک رہیں گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اس لیے ہم لوگ قبروں کے اوپر پھول پیش کرتے ہیں، وہ دلیل یہاں سے لی جاتی ہے کہ قبروں کے اوپر آپ پھول پیش کریں، اگر بتیاں اور چراغ یہ نہ لگایا جائے، اگر بتیوں سے وہ تسبیح بیان نہیں کرتی تو اس لیے پھول آپ پیش کیا کریں، آپ کے پاس کوئی ہری چیز ہے وہ آپ اس کے اوپر جا کے پیش کریں۔ یہ جو ہے وہ عذاب قبر کا معاملہ ہو گیا۔ وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، 1:10 اور پھر میں انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ دو موضوع میں نے آپ کو بتائے، ایک آخرت کا عذاب قبر کا ہوا، اور مومنوں کے لیے کیا جو ہے وہ نیکیاں ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے اور کافروں کے لیے کیا عذاب ہے، وہ قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی۔ یہ ایک مرحلہ ہو گیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھیں۔ دوسری چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں، یہ بہت سارے لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ بندہ کیسے اٹھایا جائے گا، وہ تو مر کے جب اس کی ہڈیوں کو اس کے جسم کو مٹی کھا گئی ہے تو وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ حج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حافظ صاحب رہنمائی کیجئے گا، تھوڑی آیتیں جو ہے نا صاف نہیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غیر مخلقة۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ تمہیں شک ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، اور بے شک ہم نے تو تمہیں فرسٹ مرتبہ مٹی سے پیدا کیا، اس سے مراد تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ رکھا جو باپ کے سے ہوتے ہوئے ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یہ چیز۔ پھر ارشاد فرمایا ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر جو ہے وہ خون کا ایک جو ہے وہ لوتھڑا جو ہے پھٹکنے والا جو خون ہوتا ہے وہ رکھا تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة، ارشاد فرمایا پھر وہ ایک گوشت کا لوتھڑا تمہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے نقشہ بنا ہوا اور غیر نقشہ بنا ہوا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لنبینا
لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ چیزیں ہم تمہارے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ چیزیں تمہارے اوپر ظاہر ہو جائیں اور تم پہچان لو کہ جس رب نے تمہیں اتنے مرحلوں سے پیدا کیا ہے وہ واپس تمہیں زندہ بھی کرے گا اور اپنے سامنے اٹھا کے پیش کرے گا۔ اور کہا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اچھا یہ مرحلہ تھا نطفہ، خون، گوشت کا لوتھڑا۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں اللہ نے قرار دیا جو اس کی ایک مقررہ مدت تھی اتنی دیر تک۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا۔ یہ تمہارے رب کی شان ہے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا، نکالا ماں کے پیٹ سے۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بچہ پھر تمہیں جو ہے وہ ہم جوانی کی طرف لے کے گئے، بچہ پیدا کیا اور پھر جوانی کی منزلیں تمہیں طے کروائی، پھر جوانی کی طرف اللہ تمہیں لے کے گیا۔ ومنکم من یتوفا ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر تم میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے جوانی میں موت دے دی اور کچھ ایسے تھے جو بڑھاپے کی عمر تک بھی پہنچے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اللہ پھر ایک مثال اور دے کے سمجھاتا ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں ہے؟ تم اپنے آس پاس میں دیکھو بنجر زمین کو جو سڑ چکی ہے، جس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ اللہ کرتا ہے انزلنا علیہا الماء، اللہ اس کے اوپر پانی نازل کرتا ہے، بارش کرتا ہے، تو اب وہ با رونق ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اچھا من کل زوج بہیج، اور پھر اس کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مرجھائی ہوئی فصل کو زندہ کر کے اور پھر اس کو جو ہے وہ جوڑے بنا دیتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، کا یہ تمہارا رب جو ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ حق اور کوئی نہیں ہے۔ تمہارے رب کی ذات ہے وہی حق ہے، اس کے علاوہ حق کوئی نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تمہارا رب یہ ہے جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، جو زندگی بخش دیتا ہے۔ زمین جو مر چکی ہے اس کو بارش برسا کے زندہ کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے کون سا مشکل ہے کہ اگر تم مر کے قبروں میں چلے جاؤ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اچھا میں صرف قرآن کی جو ہے وہ سورت آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے 7 تک آپ جا کے قرآن کھول کے جن کو آتا ہے وہ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، ریفرنس دے رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں لگے کہ میں ہوا میں تکے مار کے چلا گیا، یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور تمہارا رب تمہیں قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا تمہیں قبروں سے۔ یہ جو ہے وہ تمہارے رب کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی۔ پہلا جو بندے کی پیدائش کا جو مرحلہ ہے، کیسے نطفہ، خون کا جو ہے وہ قطرہ، پھر اس کے بعد لوتھڑا، پھر ماں کے مرحلے سے ہوتا ہوا بچہ، پھر جوان، یہ رکھا۔ اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زمین والی دی کہ جس طرح بنجر زمین کو اللہ بارش برسا کے ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے۔ اچھا یہ چیز ہو گئی۔ ایک چیز اور، سورہ یاسین آ جائیں آیت نمبر جو ہے وہ 78 سے لے کے 83 تک، اللہ ارشاد فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک گندے ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اسی لیے تو یہ بہت جھگڑالو ہے، ہر جگہ جھگڑتا پھرتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ تم اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ وہ اپنی پیدائش کو بھول کے، کوئی کافر تھا حضور کی خدمت میں آیا، ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا جو ریزہ ریزہ ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگا حضور اللہ اس ریزہ ریزہ ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دے گا جو ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ رہی ہے۔
اللہ نے اسی چیز کو سورہ یاسین کے اندر بیان کیا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ جو کافر آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا جو ایک دم گل سڑ رہی ہے، ہڈی جو ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ رہی ہے۔ اللہ خود اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب فرما دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہا تمہارے رب نے تو تمہیں پہلی مرتبہ جب زندگی بخشی جب تم شیء کوئی نہیں تھے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اور ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے تیرے رب کو اس چیز کا علم ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے تمہارے لیے مثال بیان کی، ایک ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ کو نکالا۔ بڑی توجہ والی بات ہے، ہمارے یہاں پہ یہ درخت نہیں ہوتا ہے، عرب کے اندر یہ درخت ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے مرخ اور دوسرے کا نام ہوتا ہے عفار یا عفار۔ یہ دو درخت ہوتے ہیں، ان دونوں کی ایک ایک ٹہنی توڑ کے آپس میں جب رگڑتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ اللہ نے وہی چیز یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر درخت سے آگ کو پیدا کیا، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تاکہ تم اس سے روشنی حاصل کرو، تاکہ تم اس سے آگ حاصل کرو۔ عرب کے اندر یہ تھا، جنگلوں میں ہوتے تھے وہ دو درخت مرخ اور عفار جب تھے، ان کی دو ٹہنیاں توڑی، جیسے ہمارے یہاں پہاڑوں میں پتھر رگڑتے ہیں اس سے آگ نکلتی ہے، اس طریقے وہ ایک دم ٹہنیاں ایسی کہ ان سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، ہری ٹہنیاں ایک دم، وہ ان کو آپ آپس میں رگڑو، اب کوئی چیز گیلی ہوگی آپ لکڑی جلاؤ وہ جلتی نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی قدرت کو دیکھو، جب تم ان دو ٹہنیوں کو جو ہے، آپ کبھی عرب جائیں تو وہ پیڑ دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا جا کے، مرخ اور عفار نام سے دو پیڑ ہے یہ، آپ جا کے عرب میں کبھی عمرہ یا حج کی سعادت ملے تو آپ وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا یہ پیڑ کہاں پہ ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ان دونوں کو آپس میں رگڑا جاتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے جس سے تم نور اور آگ حاصل کرتے ہو۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ تمہارا رب ہی نہیں ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ کیا وہ تمہارا رب ہی تو ہے؟ تم تو جو ہے 10 بائی 10 کا مکان بناتے ہو، اس کے بیچ میں بھی RCC کا پلر لگاتے ہو، تب جا کے تم سے کھڑا ہوتا ہے۔ تم اگر تھوڑا بڑا اگر کوئی بنانے کے لیے آ جاؤ تو تمہیں اس میں پتہ نہیں کتنا کچھ لگانا پڑتا ہے اس کو روکنے کے لیے۔ کہا تمہارے رب کی شان یہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، تمہاری نظر تھک ہار کے واپس پلٹ کے آ جائے گی اور تمہیں اس میں کوئی پلر بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تمہارے رب کی شان ہے، آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا اور اس کی اونچائی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا۔ کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ کہ تمہارا رب اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ اس کے مثل پیدا کر دے؟ کہ بالکل وہ قادر ہے اور وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب تمہارا رب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے ہم جس طریقے سے جتن کرتے ہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ تو صرف حکم دیتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اور تمہارے رب کی وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ تم کتنے بھی بڑے پھنے کھا ہو، کتنے بھی بڑے تم جو ہے لیڈر ہو، کچھ بھی ہو، جب تمہاری موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ تمہیں مہلت نہیں دیتا، تمہاری روح کھینچ لیتا ہے۔ وہ تمہارے رب کے دستے کتنا بھی بڑا بادشاہ ہے، اس کا بھی موت کا وقت آ گیا، فرعون بھی ہو تو سمندر میں تمہارا رب اس کو غرق کر دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ پھر تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے آخر میں تمہیں پلٹ کے تمہارے رب کی طرف ہی آنا ہے۔ تو جب پلٹ کے اس رب کی طرف آنا ہے تو پھر تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم جو ہے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کرو اور اپنے گناہوں سے جو ہے وہ سچی توبہ کرو، اپنے گناہوں کو چھوڑو۔ بڑی زندگی گزار لی، بڑے جو ہے گناہ کر لیے، اور جو ہے ہم سے اچھے تو وہ درباری ہمارے کتے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے دربار پہ رکھے ہوتے ہیں، اگر ایک روٹی بھی ڈالیں تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے مالک کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، راتی جاگ دے شیخ سداون تے راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے پاویں 100 مارو جتے تیتھوں اتے، ایک بوٹی دا ایک برکی دا قدر پچھانن پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے۔ کا کسی کو ڈانی میں گھسنے نہیں دیتے، ایک برکی کا قدر پہچانتے ہیں۔
ایک برکیدہ قدر پچھانن پویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے چل بلیا چل یار منا لے نہیں تبازی لے گے کتے. کہ اگر ابھی بھی تم نے رب کو راضی نہیں کیا، اپنی آخرت کی تیاری نہیں کی، اپنے رب کو جو ہے وہ نہیں منایا، اس کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا اور گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو پھر تم سے بہتر تو وہ کتے ہیں جو ایک روٹی کے اوپر اپنے مالک سے وفاداری کر رہے ہیں. رب نے تمہیں اتنی نعمتیں، اتنا کچھ نواز رکھا ہے اور تم اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے. پلٹ کے آئیں واپس اور جو ہے نیکیوں کی طرف آئیں، ایسی موتوں سے عبرت حاصل کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں. بہت ساری چیزیں کہنے کے لیے اور وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور ایک مسئلہ جو میں نے ابھی جمعے میں بیان کیا تھا، ایک چیز میں نے قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہا تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے یہاں پہ کوئی ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ ذبیحے کو لے کے وہ بعض اوقات ایک دھڑے میں بنٹے ہوئے کہ یہ جو ہے وہ پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں ہے، ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ یہ دیوبندی ہے. سیدھا سمپل مسئلہ میں نے جمعے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے آپ کو سیدھا سمپل اصول بتا دیا، وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا آخرت پہ ایمان ہے، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہے، اور دیوبند کا جو عقیدہ ہے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اب میرا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کو سنی تسلیم کریں. اور اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ میں دیوبند والوں کے ساتھ میرا تعلق ہے اور جو ان کے عقیدے ہیں وہ میرے عقیدے ہیں، تو اب وہ سنی نہیں ہے، اب وہ دیوبندی ہے. سمپل دو ٹوک بات ہے. اب اس مسئلے کا یہ ہے کہ علماء سے بیٹھ کے اس مسئلے میں جو ہے وہ آپ ڈسکس کریں. ہر کوئی جو ہے فیس بک یا مفتی نہ بنے. اگر ہر کوئی مفتی بن گیا تو پھر عالموں کی ضرورت اس میں نہیں رہے گی. ہاں، تو عالموں سے مسئلہ پوچھیں. اب 20 بندے 100 بندے آپ فرنٹ والے بندے کے سامنے بیٹھ کے اسے پوچھ لیں وہ اپنا کیا اظہار کر رہا ہے، وہ جو عقیدہ اپنا بتا رہا ہے. یہ بات دھیان رکھیں، سارے علماء بیٹھے ہیں، فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہمارے دل کے اندر کیا کچھ چیزیں چل رہی ہیں وہ ہمارا رب جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں. ہم زبان سے کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں تبھی تو مومن ہیں. اب دل کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اس کی جو ہے وہ تو رب کے سامنے کل قیامت کے دن ساری چیزیں کھل جائیں گی. تو اگر کوئی زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور علل اعلان یہ کہہ رہا ہے تو پھر فتویٰ یہی ہے کہ آپ اسی چیز کے اوپر جائیں گے. تو کوئی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے کا جو ہے وہ انتشار، اب ہماری جو قوم ہے خاص طور سے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر یا فتنے کے اندر پڑیں. حالات دن بدن جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اپنی ایجوکیشن بہتر کرنے کی، اپنے عقائد بہتر کرنے کی، اپنا مستقبل اچھا کرنے کی، اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دلانے کی. اگر یہ دھڑوں میں بٹ کے ہم لوگ فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو یہ پھر فتنے دن بدن جو ہے وہ آگے لمبے چوڑے جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے جو ہے جو بھی مسئلہ ہو بیٹھ کے علماء کے ساتھ مکھی لوگ ہیں اس کو لے کے آپ سلجھائیں. اور ایک چیز لاسٹ اعلان جو پچھلے جمعے میں ہم لوگوں نے طے کیا تھا، امام صاحب کے ساتھ مل کے سید صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سید صاحب کی جو ہے وہ سرپرستی میں، امام صاحب قبلہ کی صدارت میں، آپ کی اپنی سوسائٹی مصطفی پبلک چیریٹیبل سوسائٹی کے بینر تلے ہم لوگ پورے چھیتر میں اپنی اسلامی بہنوں کے لیے تربیتی اجتماع جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جس سے عورتوں بچیوں کے اندر دین آئے. پاکی ناپاکی، غسل کا طریقہ، میت کو کفن دینے کا، یہ ساری چیزیں ہم لوگ پریکٹیکل کر کے عالماؤں کے ذریعے عورتوں کو بتائیں گے تاکہ وہ دین سیکھ سکیں اور گھروں کے اندر جو جہالت اور جو برائیاں ہیں وہ دور ہو سکیں اور بچیاں جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ سکیں. اسی لیے آنے والی 12 تاریخ کو دن کے اندر صبح 10 بجے